अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज 5 अगस्त 2021 यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। ये मनाया जा रहा है 5 अगस्त 2019 के उस भारतीय फ़ैसले पर जिसमें भारत ने आर्टिकल 370 और फिर 37A की जो शिकें हैं उनको ख़त्म किया और उसके नतीजे में कश्मीर की खुसूसी हैसियत और वहाँ पर आबादी का तनासुब और जोग्राफियाई तब्दीली जो है उसकी राह हमवार की गई। पाकिस्तान ने इसके ऊपर एहतजाज किया और ज़ाहिर है ये भारत का यकतरफ़ा फ़ैसला था। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ भी था। भारत को ये फ़ैसला करने में जो इक़दाम उठाया गया उसको आलमी सतह के ऊपर उस तरीके से रद्द अमल नहीं आया जो आना चाहिए था। कश्मीरियों ने उस पर एहतजाज किया और आज 2 बरस हो गए हैं कि वो कर्फ्यू की जद में हैं। वो रोज़ाना इंसानियत के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करते हैं, लेकिन आलमी इंसानियत जो है वो इतनी बेहिस और बेरहम है कि ना उनको इस थप्पड़ का दर्द महसूस होता है और ना ही इस थप्पड़ की हीट जो है वो महसूस होती है। ज़ाहिर है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान बार बार इस रद्द अमल का इजहार करता है कि वो कश्मीरियों के साथ खड़ा है, लेकिन गुज़श्ता 3 बरसों में हमने भी एक तकरीर और दिन मनाने के सिवा कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके नतीजे में हम ना सिर्फ ये कि इस मुकदमे को मौसर अंदाज में आलमी सतह के ऊपर उजागर कर सकें, दुनिया को बावर करा सकें, या अपना नुक्ता नज़र जो है वो अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो एक मौसर तरीके से, एक जारहाना तरीके से उन तक पहुंचा सकें। और शायद इन 2 सालों में ये कदम ही उठ जाता कि कर्फ्यू ज़दा मकबूजा कश्मीर के अवाम को कोई सहूलत जो है वो मुयस्सर आ पाती। ये सिलसिला जो है आज का दिन उसी तसलसल की एक कड़ी है। आज के दिन भी रैलियाँ निकाली गईं, एहतजाजी मुजाहरे हुए। ज़ाहिर है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती किया गया, लेकिन फिर कल का सूरज तुलू होगा और आज का दिन तारीख़ बन जाएगा। फिर हम एक नए दिन का इंतज़ार करेंगे और फिर उस दिन को भी मनाया जाएगा। बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल है, भारत का दहशत गर्दाना चेहरा बेनकाब हुआ है। मोदी जो है उसकी जो एक दहशत गर्दाना सोच जो है वो भी सामने आई है दुनिया के, और ज़ाहिर है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया की तारीख़ में हालिया जो तारीख़ है उसके अंदर ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो एक दहशत गर्द प्राइम मिनिस्टर है। ये सूरत हाल जो है इस हवाले से आज करेंगे बात, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए कि कश्मीरी जो हैं उनको कोई सहूलत कम से कम दस्तयाब हो सके, और वो मौसर प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ से इस पर काम हो सकता है। इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी अमूर, और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम मुमताज़ तजिया निगार हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि ठीक है माजी में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन 3 बरसों में भी अक़वाम मुत्तहिदा की इमरान ख़ान साहब की तकरीर और फिर उसके बाद जो कश्मीरियों के दिन आते हैं उस दिन हम एहतजाज कर छोड़ते हैं। मुझे याद है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर से ख़ान साहब तरोताज़ा वापस आए थे उस वक़्त कुछ फ़ैसले हुए थे और उसमें हफ़्ते में एक बार इज़हार यकजहती का प्लान था, एक जगह के ऊपर खड़े होना शामिल था, सब कुछ था। बस एक ही हफ़्ता काम चला और उसके बाद छुट्टी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। आज 5 अगस्त है और ये वो दिन है जब हिंदुस्तान ने मज़मूम हरकत करते हुए न सिर्फ कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर डाका डाला, बल्कि उन्होंने अपने पेशरो जो उनके बाओ अजदाद हैं जिन्होंने उनको ये मुल्क आज़ाद करके दिया,
تو انہوں نے ان کا بھی, میں الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ادا کرنے چاہیے, کہ انہوں نے ان کا بھی مکالہ کیا, ان کے منہ پہ سیاہی پھیری, چاہے وہ مہاتما گاندھی صاحب ہوں یا جواہر لال نہرو صاحب ان کے پہلے وزیر اعظم ہوں, یا ولبھ بھائی پٹیل اور اس طرح کے اور بہت سی ان کی لیڈرشپ. مت بھولیں کہ نریندرا مودی نے وہ کام کیا ہے جو کہ ہٹلر نے کیا تھا, کہ ہٹلر نازیزم پہ یقین رکھتا تھا, مودی ہندوتوا پہ یقین رکھتا ہے. نازیزم کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی ان کی ہٹلر کی سوچ کے مطابق جرمن نہیں ہے تو وہ کم تر لوگ ہیں, کم تر نسل ہیں, ان کو جینے کا, آزادی کا, ان کو بنیادی انسانی حقوق کا کوئی حق حاصل نہیں. اسی طرح نریندر مودی کی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی اونچی ذات کا برہمن نہیں ہے تو وہ ہندوستان میں چاہے ادھر کوئی ہندو بھی ہو لیکن اس ذات کا نہ ہو, چاہے جائے کہ کوئی جو ہے مسلمان ہو یا کوئی مسیحی ہو یا کوئی جو ہے سکھ ہو, تو ان کو اس طرح سے جینے کا نہ حق ہے نہ وہ ان کے برابر کے انسان ہیں. تو اس چیز کو لے کے جب اس نے یہ حرکت کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بیسیکلی ان باتوں سے وہ پھرا ہے جس کی کمٹمنٹ جواہر لال نہرو نے, وزیر اعظم ہندوستان نے, یونائٹڈ نیشنز کو, پوری دنیا کو یقین دہانی کرائی کہ حق خود ارادیت جو ہے وہ کشمیریوں کا حق ہے, اور وہ جلد استصواب رائے کرائیں گے اور پھر کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. 70 سال ہو گئے, وہ استصواب رائے کرنا تو درکنار, آج نریندر مودی نے 2 سال پہلے 5 اگست 2019 کو جو اس نے عمل کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کی آئینی حیثیت بھی چینج کی, اور ڈیموگرافک چینج یعنی کہ نسلی امتیاز اور نسلی چینج, کے وہاں پہ لوگوں کو ایتھنک کلینزنگ کی جائے, لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے, یا مسلمانوں کی کشمیری اکثریت کو کم کیا جائے وہاں پہ, اور لوگ جو ہیں اور مذہب کے لوگوں کو, ہندوؤں کو لا کے وہاں پہ آباد کرنا. یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے بھی خلاف ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پاکستانی قوم کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور اس پہ ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں. ہاں, جو اقدامات لیے گئے ہیں اس پہ سوال کرنا آپ کا حق ہے, اور اس میں کہیں اچھی کارکردگی بھی ہوگی, کہیں کم بھی ہوگا, کہیں بہتر بھی ہوگا. علی محمد خان صاحب میں آتا ہوں ہوگا, لیکن میں آتا ہوں اس طرف. کے لیے بھی عمران خان صاحب اس بات سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں ایک لمحے کے لیے بھی, اور ہر فورم پہ جا کے نریندر مودی کا جو دہشت پسندانہ اس کی سوچ ہے اور اس کا جو ایک مکرو چہرہ ہے دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے. آج دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان ایک بہت بڑی جمہوریت ہے. آج دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ہندوستان میں جو ہے جمہوریت کے نام پہ ایک ڈھونگ ہے. اگر وہ نہیں کہتی تو ان کی کچھ کمپلشن ہے فائنینشیل, لیکن بہرحال ٹھیک ہے. میں علی محمد خان صاحب آتا ہوں کیونکہ اس پہ آگے تفصیل سے بات ہوتی رہے گی. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھارت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات اس نے اٹھائے ہیں جس سے جو بین الاقوامی کشمیر کی صورتحال ہے اس کو بھی زک پہنچی ہے, اور اس کے نتیجے میں کشمیریوں کی جو صورتحال ہے ان کی اذیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ دعوے تو ہر حکومت کرتی ہے, لیکن عملی طور کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی دن آتا ہے تو بڑے زور و شور سے ہم احتجاج بھی کر لیتے ہیں, بات بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن ایک تسلسل جو ہے وہ ہمارے اندر بھی تو دکھائی نہیں دیتا نا. کمزوری تو ہمارے اس پہلو میں بھی ہے کہ بھارت کو اس طریقے سے جواب نہیں دیا جاتا تسلسل کے ساتھ جس طریقے سے دیا جانا چاہیے. دیکھیں, میں ندیم یہ کہنا چاہوں گا کہ آلموسٹ ہر حکومت نے پاکستان کے اندر, خواہ وہ فوجی ہو یا غیر فوجی حکومتیں ہوں, آنیسٹلی اپنے طور پہ ان کی ایک سنس کچھ تو میں کچھ کے ساتھ انوالو رہا, لائک ایز ملٹری سیکٹری بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم تھا, معین قریشی کا ٹائم تھا, ابھی میں ایک پارٹی میں ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر سے انڈیور ہوتی رہی ہے, لیکن مسئلہ جو بڑا ہے نا وہ یہ ہے کہ انڈیا کیوں نہیں بات مان رہا, اور اس کی وجہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ٹوتھ لیس ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے چونکہ وہ تفعیلی ادارے بن گئے ہیں بحث کے. نمبر 2, امریکہ کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں, انہوں نے ابھی دے وڈ لائک کہ ان کی جو یونیپولر ورلڈ میں تھانے داری ہے اس کے اوپر کوئی خطرہ نہ آئے,
اور اب جب چائنا ابھر کے سامنے آ رہا ہے تو فوری طور پہ وہ اپنی پوری ایفرٹ کریں گے کہ ان کو ڈاؤن کریں، اور ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور بہت سے طریقوں کے علاوہ ایک یہ ہے کہ ڈور سٹیپ پہ انڈیا ہے، اس کو ناخوش نہیں کرنا بلکہ اس کو استعمال کریں چائنا کی کنٹینمنٹ پہ، اور سی پیک کو آگے جو بھی ان کا چل رہا ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑی وجہ ہیں، اینڈ اس کے ساتھ تیسرا جو شیطانی ٹرائنگل میں تیسرا اینگل ہے وہ اسرائیل کا ہے، چونکہ آل ڈیپ سٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں امریکہ کے ان پہ یہودی چھائے ہوئے ہیں، تو یہ پھر وہ اسرائیلی بھی کشمیر میں آ کے بھی انڈیا کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ ایک بین الاقوامی گیم ہے جو اس کو کامیاب نہیں ہونی تھی۔ ادروائز اگر ایسٹ تیمور میں یا صدرن سوڈان میں یہ مسائل ہو گئے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن تو موجود ہیں، پھر جنیوا کی کنونشنز ہیں۔ اس کی کنونشن جو 1, 2 اور 3 تھی وہ آرمی کے لوگوں کے لیے تھی کہ پریزنر آف وار پہ یہ نہیں کرنا، زخمیوں پہ یہ نہیں کرنا یہ، لیکن جب دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 5 سے 7 کروڑ سیولین زخمی اور ہلاک ہوئے تو پھر ایک جنیوا کنونشن نمبر 4 آئی، اور اس میں کہا گیا کہ پاپولیشن اگر کسی کانفلکٹ زون میں نیچے آئے گی تو اس کا بھی تحفظ کرنا بڑا ضروری ہے۔ لیکن انڈیا نے جوتے کی نوک پہ یہ سب کچھ اس لیے رکھا کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے سپورٹ ہے ویٹوز کی اور ساری باتوں کی۔ تو ابھی میں جنرل صاحب آتا ہوں، جی جنرل صاحب میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں یہ بات طے ہے کہ بھارت کی اس وقت اسٹریٹجیکلی ایک اہمیت ہے امریکہ کے نزدیک، چائنا جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آخر ایک خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس انداز میں چلائی جاتی ہے کہ جو آپ کا کور ایشو ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا کور ایشو ہے تو اس کور ایشو کو ایڈریس کرتے ہوئے اس طریقے سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھا جائے کہ نہ صرف یہ کہ بھارت کی حکومت کا چہرہ بدترین سطح پر بے نقاب ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ اجاگر اس طریقے سے ہو جس طریقے سے وہاں پر رونما ہو رہی ہے۔ ندیم صاحب آپ کی بات بہت حد تک درست ہے کہ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جس کنٹینیوٹی سے ایفرٹ ہونی چاہیے ڈے آفٹر ڈے، ویک آفٹر ویک، منتھ آفٹر منتھ، اس طرح کی وہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ اس طرح کا جو آپ چاہتے ہیں شاید اس طرح کی نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ اس میں وہ مضبوطی سے آگے جانا ہوگا اور اس کو اس تسلسل کے ساتھ ہیمر کرنا ہوگا۔ یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ میڈیا اس کو اٹھاتا ہے، حکومتی سطحوں پہ بھی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن پھر ظاہر اور مسائل بھی آ جاتے ہیں، ملک کے اور بھی بہت سے بے شمار مسائل ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، کبھی سیاسی پکڑ دھکڑ، کبھی کرونا کا مسئلہ، کبھی حکومت کے خلاف تحریک کا ہونا، کبھی کشمیری الیکشن، کبھی مہنگائی کے ایشوز، کبھی انرجی کے، تو یہ ڈیلی کے یہ ایشوز آتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ذہن کے ایک نہال خانے میں یہ چیز رکھنی ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، جب تک پاکستان رہے گا، جو کہ انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، یہ مسائل چلتے رہیں گے، یہ ہم حل کرتے رہیں گے، لیکن کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہماری شہرک ہے، کشمیر کا مسئلہ ہماری زندگی و موت کا مسئلہ ہے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ اس پہ جس طرح سے خان صاحب نے کمنٹ کیا تھا آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں کہ میں آپ کا سفیر بنوں گا، اور میرے خیال میں خان صاحب نے بہت حد تک یہ سچا بھی ثابت کیا کہ بہت جگہوں پہ، ہر جگہ پہ انٹرنیشنل فورمز میں جا کے اور انہوں نے بے لاگ بات کی، انہوں نے ہندوستان کے سامنے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، کوئی میاں صاحب بصد احترام نواز شریف صاحب کے دور کی طرح وہ بین السطور باتیں نہیں کی۔ وہ بھی ایک وقت تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہندوستان جاتا تھا اور وہاں حریت کانفرنس سے ایز اے وزیر اعظم ملنا تک گوارا نہیں کرتا تھا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ عمران خان اور پاکستان کے وزیر اعظم ہر جگہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ میڈیا میں، باقی حکومتی سطحوں پہ، یونیورسٹیز لیول پہ، اخبارات میں ایک اور سوال ہے، اس کو لے کے جانا چاہیے اور ایگریسو، بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ ایگریسو بھی ہمیں اس میں ڈپلومیسی کرنی چاہیے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا
جی ایک اور سوال ہے جو میں آپ سے اس لیے میں جنرل صاحب سے اس لیے لے کے چل رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے پہلے جواب میں ایک تاریخ کی بات کی ہے. جنرل صاحب، سوال یہ ہے، آپ اس سفر میں شریک رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا بھی ہے اور ہو سکتا ہے بہت سارے فیصلوں کے آپ عینی شاہد بھی ہوں. کیا یہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس طریقے سے پریورٹی کبھی بھی نہیں رہا؟ اگر ہم پریورٹی ہوتا، اگر ہم نے لڑ کے لینا ہوتا تو 1962 میں لے لیتے. اگر ہم نے اس کو بین الاقوامی ایشو بنانا ہوتا تو شملہ معاہدے کے اندر ہم اس کو ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان باہمی مسئلے میں ٹرانسفارمیشن نہ کر لیتے. اگر ہم چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہو تو مشرف دور میں چناب فارمولہ نہ آتا اور پھر اس کے بعد یہ بیک برنر پر نہ چلا جاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو کشمیر پر ہم نے خود زیادتی کی ہے؟ دیکھیں، میں ندیم یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت نے نا اپنی سوچ کے مطابق سٹیپس اٹھائے ہیں، اس میں غلطیاں بھی کی ہوں گی. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے ایک فارمولہ اپنا دے دیا اور اس پہ لاؤڈ تھنکنگ بھی شروع کر دی. آلدو ہمارا جو فرم سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملنا ہے اکارڈنگ ٹو دی UN ریزولوشنز، اور نتھنگ لیس اور نتھنگ مور. ہم وہی چاہتے ہیں. تو اس طرح کی جب آپ غلطیاں کرتی ہیں حکومتیں دائیں بائیں تو اس کا وہ ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ کوئی ایسی حکومت تھی جو مخلص نہیں تھی. میں آئی تھنک ہماری ایک کمزوری یہ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. ہمیں موقع ملتا جائے تو میں کہوں گا میرا لیڈر تو سب سے آگے تھا، ابھی جو دوسرا لیڈر ہے وہ پیچھے ہے. میرے خیال میں سارے ایفرٹ کرتے رہے ہیں. ساروں کی وجہ سے بہت سی ایسی جگہ بھی تھیں جن میں اور بہتری ہو سکتی تھی. مثلا یہ ہے کہ آپ اگر اپنے دفتر میں بیٹھ کے کشمیر کے ایمبیسڈر بنے رہیں گے تو دنیا کو کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو باہر نکل کے سارے کانٹیننٹس میں جانا ہوگا. افریقن کانٹیننٹ، ساؤتھ امریکہ اینڈ آل، ان لوگوں کے ووٹس ہیں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں. آپ صرف P5 کے پیچھے جائیں گے تو P5 والے جو ہیں وہ امریکہ کے پیچھے ہوں گے اور یونائٹڈ نیشن بھی ان کی بات سنے گا اور وہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے مفادات کیا ہے. اس لیے انڈیور ہر جگہ کے اوپر اپنے طور کے اوپر کرنی ہوگی. اپنے ہائی کمشنرز اور ایمبیسڈرز بھی سفارشی نہ لگائے جائیں، پرپز اورینٹڈ ان کو مشن دیا جائے اور سوٹیبلٹی دیکھی جائے کہ مڈل ایسٹ میں کون سا یوزفل ہوگا، ساؤتھ افریقہ میں یا افریقن کانٹیننٹ میں یا ساؤتھ امریکہ میں کون ہوگا، یورپ کے لیے کون ہوگا، اور اس کو آگے ہمیں چلانا چاہیے. دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں اس ٹائم کے اندر. ایک تو یونائٹڈ نیشن کا جو UNHRC ہے، جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹیں ہیں، ان کے اوپر ہمیں کیپٹلائز کر کے بار بار کہنا چاہیے چونکہ وہ رپورٹیں بڑی معنی خیز ہیں. نمبر 2، جو چائنیز جو ہے انہوں نے، آپ نے پتہ ہے کہ ایران کے اندر 400 ارب کی ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے اور چابہار سے انڈیا کی چھٹی کرائی ہے. امریکن افغانستان سے نکلے ہیں تو یہاں سے بھی انڈیا جو ہے وہ پزل ہوا ہے چونکہ وہ پاکستان کو 2 ڈائریکشن وار میں انوالو کر رہا تھا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ادھر سے فارغ ہوئے تو ان کا سارا دھیان کشمیر کی طرف آئے گا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ از دی چائنیز نے جو گھسونے مارے ہیں ان انڈینز کو لداخ کے ایریے میں اور جو ککس ماری ہیں، اس سے بھی ان کو سبق سیکھنا چاہیے. لیکن انڈیا اس وقت تک کشمیر کے مسئلے پہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کو وہ قیمت ادا کرنے پہ مجبور نہ کریں جس کو ادا کرنے کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا. میں جنرل صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے اور پھر اس سوال کو لیتے ہیں کہ وہ قیمت کیا ہو سکتی ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. علوی محمد خان صاحب، اگر عمران خان صاحب جو ہیں
ان کی جو جنرل اسمبلی کی تقریر تھی، اگر اس جنرل اسمبلی کی تقریر کو ہی کیوں لیتے ہوئے باقی لیڈرشپ جو ہے وہ اگر فالو اپ میں چلی جاتی، خاص طور پر پاکستان کے وزیر خارجہ اس فالو اپ میں چلے جاتے اور ان مضبوط الفاظ کے ساتھ چلے جاتے جو انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کہے تھے، تو اور اس کا پھیلاؤ جو ہے، جو جنرل صاحب نے بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے کہ ہمیں P5 سے زیادہ دیگر ممالک کو بھی اپنا ہواری بنانا چاہیے، اپنے موقف سے آگاہ کرنا چاہیے۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ ہمارا جو بھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے موقف ہے وہ ہمارا اپنا ہی ہے، ہم تنہا کھڑے ہیں، تو زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے تھے۔ دیکھیں، میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ میں یہ گنجائش چھوڑ رہا ہوں، بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اور ایگریسو ڈپلومیسی جس کی طرف آپ جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں تو زیادہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اسکوپ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب تجربہ کار آدمی ہیں اور ان معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اچھی چوائس ہیں ایز اے فارن منسٹر، تو انہوں نے کوشش بھی کی ہے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے وہ لیڈر ہیں اور انہوں نے جس گرج چمک کے ساتھ وہاں بات کی اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں اس کو لے کے چلے، اس کی تو کوئی مثال نہیں تھی۔ لیکن یہ ایک ایشو ایسا ہے ندیم صاحب کہ اس کو ہمیں 365 دن سال کے سب نے، صرف حکومت نے یا حکومتی ایک دو وزراء نے یا ایک وزیر اعظم نے نہیں، پوری قوم اور سب اوپینین میکرز نے اور سب میڈیا پرسنز نے، سب نے اس کو اپنا ہم نے ایک مشن کے طور پہ اس کو کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ ان ایفرٹس کو ضرور ہم ایکنالج کریں، ڈینائی نہیں کرنا چاہیے جو ہماری وزارت خارجہ نے کی ہیں اس میں۔ جو فار ایگزامپل ایک بڑا سٹیپ تھا جو ہماری OIC کی طرف سے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، اور میرے خیال میں وہ بڑا ایک تگڑی سٹیٹمنٹ اس پہ آئی تھی، جس پہ یہ ایک اچیومنٹ تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور ہماری فارن آفس کی، پچھلے 2-3 مہینے پہلے جو آئی تھی۔ میرے خیال میں کشمیر کے معاملے پہ بڑے عرصے بعد ایک کھل کے OIC کے فورم سے بات ہوئی۔ ساتھ ساتھ جو اس وقت آج بھی جو صدر مملکت کو بھی ضرور اس میں اپریشیٹ کروں گا، صدر مملکت پاکستان کہ ان کا زبردست اس میں ایک رول رہا ہے، کنٹینیوسلی وہ اس پہ اپنے فورمز پہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے جو ہمارے صدر ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ پروگرامز میں نے خود بھی کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے زبردست انہوں نے کشمیر کاز کے لیے سب نے مل کے کیا ہے، لیکن ہمیں زیادہ کرنا ہے۔ اور مت بولیں ایک اور چیز کہ تحریک آزادی کشمیر کی ضمانت ایک مضبوط اور توانا پاکستان ہے۔ جب تک پاکستان معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوتا اور ہماری آواز میں وہ توانائی نہیں آتی جو ایک مضبوط ایک معاشی طور پہ خود کفیل ملک میں ہوتی ہے، دنیا کی اب اگر ضرورت بنتے ہیں تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ وقت آتا ہے کہ دنیا پھر آپ کی بات زیادہ سنتی ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے صرف ایک فرنٹ پہ نہیں، بہت سے فرنٹس پہ ایفرٹس کی ضرورت ہے جو آپ کی حکومت کرے گی بھی، کر بھی رہی ہے۔ جہاں جہاں ہمیں کوئی کمزوری ہو آپ ہمیں بتائیں، آپ کے مشوروں کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے، کیونکہ اس پہ کوئی پیپلز پارٹی نون نہیں ہے۔ یہ ریاست پاکستان کا اور ریاست آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا مشترکہ مقدمہ ہے جو دنیا کے سامنے سوالیہ نشان ہے۔ 1929-30 سے لے کے تقریباً 100 سال قریب ہونے آئے، دنیا کی سب سے لمبی جدوجہد آزادی ہے یہ، انسانی تاریخ کے لیے سوالیہ نشان ہے، انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے سوالیہ نشان ٹھیک ہے کہ حرام کی تنخواہیں لے رہے ہو، گھر لے کے جا رہے ہو، جو بھی انسانی حقوق کے علم بردار ہیں دنیا میں، آنکھیں کھولو ذرا دیکھو ہندوستان کر کیا رہا ہے۔ اچھا، اب جنرل قیوم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے قیمت کی بات کی، وہ کون سی بھارت کے لیے قیمت ہے جو اس کو مجبور کر سکتی ہے کشمیر کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنے میں؟ کیونکہ مودی جو ہے وہ تو ایک انتہا پسند شخص ہے، شدت پسند سوچ کا حامل ہے، کیا توقع کیجیے، وہ کون سی قیمت ہے؟ دیکھیں، امریکہ افغانستان کے اندر آیا نا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی کیجولٹیز بھی ہوتی رہیں اور ان کو فائنانشیل لاسز بھی ہوئے۔ باقی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل کوئی کہے یا نہ کہے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا، چونکہ وہ جنگل کے شیر تھے اور ان کو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ انڈیا کے اوپر جو ہمیں اپنے طور پہ ایفرٹ کرنی ہے وہ ایک تو جو ابھی علی نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ پرو ایکٹیو ہماری ایکسٹیریئر منور اتنا ہو کہ ہمارے دشمن کم ہو، دوست زیادہ ہوں،
اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ایک وقت پہ آپ کو یاد ہے نا کہ شاہ حسین تھے, سویکارنو تھے, شاہ فیصل تھے, آپ افریقن کانٹیننٹ میں ایدی امین ٹائپ لوگ تھے, اور بہت سے یعنی ایک ادھر اس کے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھی تھے. تو یہ سارے ہم آپ کے ساتھ تھے. ایک تو اس کو آپ نے بڑھانا ہے. دوسرا یہ بڑی کارآمد بات ہے کہ وہ جو ہے نا گھر آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. اور گھر کیسے مضبوط ہوگا؟ ایک تو آپ کو قومی یکجہتی کریٹ کرنی ہے. یہاں ہماری پولیٹیکل ڈیوائیڈ اتنی سخت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے, ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے پاکستان کی. اور نمبر 2, ہم کلیکٹیولی ہمیں جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا نہیں ہے جس سے معاشی آپ آپس میں بیٹھ کے ترقی کے لیے رائے ہموار کریں. تو اگر آپ کا ملک کے اندر لوگ خط غربت سے گر رہے ہوں اور آپ کے اندر مہنگائی آسمان کے اوپر ہو اور آپ کی بیلنس آف پیمنٹ کی پوزیشن خراب ہو اور آپ ڈیپینڈنٹ ہو IMF اور ان کے, تو پھر بیرونی دنیا میں آپ کی فارن پالیسی بھی اسی طرح کمزور ہو جائے گی. کمزور ہوتی ہے. علی نے بڑی اچھی بات کی. میرے پاس آخری منٹ ہے, میں ذرا جو آپ نے یہ آخر میں بات کی ہے علی, آج کا دن نہیں ہے یہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کا, ہمیں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ پارلیمانی امور کے وزیر ہیں, میرے پاس 1 منٹ ہے. کیا بہتر نہ ہوتا آج کہ اگر ہم سنجیدہ ہیں کشمیر کے مسئلے کے اوپر تو آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا, وہاں سے ایک سخت قرارداد جو ہے وہ جنم لیتی اور دنیا کو احساس دلاتی کہ یہ ہم کشمیر کے مقدمے کے اہم ترین فریق ہیں. بالکل ہونا چاہیے تھا, میں اس بات سے بھی آپ کے ایگری کرتا ہوں. جوائنٹ سیشن آج ہونا چاہیے تھا اور سب مل کے اس پہ توانا بات کرتے, اور ہم اس پہ ضرور سوچیں کہ آپس کی سیاسی مخالفت, ہماری کوئی سیاسی مخالفت اتنی اہم نہیں ہے پاکستان سے زیادہ, اور آزاد کشمیر کے مسئلے سے, مقبوضہ کشمیر کے مسئلے سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے. ہمارے پاکستان سے زیادہ ہماری سیاست کوئی نہیں ہے. ہم بونے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ پاکستان ہے. بالکل اس پہ ہمارے پارلیمان کو زیادہ تگڑا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن کو بھی اس پہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جوائنٹ سیشن ایک اچھی تجویز ہے آپ کی, اور اگر آج نہیں ہوا تو اس کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. کشمیری مختلف ڈیز آتے رہتے ہیں, لیکن آج کا دن اہم تھا. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات میں وزن ہے. جی جان صاحب, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان ایڈیشن ٹو واٹ علی has said, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹری ڈپلومیسی میں بھی حصہ لینا چاہیے. اپنے پارلیمنٹ کے وفد بعد بھیجیں, وہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ بات کریں گے تو بیٹر ہوگا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.